बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है कमरे बनी हाशिम, और इस किताब को पढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं पेज नंबर 182 पर, जहाँ पर हेडिंग है महराज सक़ायत। जनाब क़सा से चलने वाला सिलसिला सक़ायत अमीरुल मोमिनीन तक पहुँचते पहुँचते महराज कमाल तक पहुँच गया, और आपको सक़ाई का अंदाज़ा और आपकी सक़ाई का अंदाज़ा वो नहीं है, अंदाज़ वो नहीं है जो गुज़िश्ता अवराक़ में बयान किया गया है या जिसका निशान आपके असलाफ़ में पाया जाता है। आपकी सक़ाई की इनफरादियत ये है कि आपने ये फ़रीज़े इंसानियत बिला तफ़रीक़ यगाना व बेगाना और बिला इम्तियाज़ दोस्त व दुश्मन अंजाम दिया है। खालिक़ कायनात को आपकी ये अदा इस कदर महबूब थी कि इसने आपके सिलसिले सक़ायत को दुनिया तक महदूद नहीं बनाया, बल्कि अपने हबीब की ज़बान फ़ैज़ का तर्जुमान बल्कि अपने हबीब की ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से ऐलान करा दिया कि या अली मैं मालिक कौसर हूँ और तुम साक़ी कौसर हो। अली का कमाल सक़ायत देखना है तो हौज़ कौसर पर देखना, जहाँ चारों तरफ बादा कुशान मोहब्बत का झुरमट होगा और बीच में बिनते असद का लाल। पीने वाले पी रहे होंगे और पिलाने वाला अपने करम बेहिसाब का मुज़ाहिरा कर रहा होगा। अली अलैहिस्सलाम की दुनिया और आखिरत में सक़ाई एक ज़रा सा फ़र्क ज़रूर है कि दुनिया दारे अमल है और आखिरत दारे जज़ा। आप दुनिया में सक़ाई करते हैं तो अपने हुस्न अमल के एतबार से, और आखिरत में ये फ़र्ज़ अंजाम देंगे तो पीने वालों की लियाक़त जज़ा के लिहाज से। यहाँ दोस्त और दुश्मन सबको सैराब कर दिया गया है, लेकिन वहाँ ऐसा ना होगा। वहाँ के बारे में सही बुखारी की हदीस ये है कि कुछ लोग कौसर के किनारे से हटाए जाएंगे तो हुज़ूर सरवर कायनात इरशाद फरमाएंगे, परवरदिगार ये मेरे असाब और मेरे साथी हैं, इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? इरशाद होगा, उन्होंने आपके बाद दीन में बड़ी बिदअतें ईजाद की हैं और इसे मस्क करके रख दिया है। कितना सच्चा है खुदा का रसूल कि कुदरत ने इसके इस दावे की तरदीद नहीं की कि ये मेरे साथी हैं, बल्कि ये फरमाया कि इन्होंने आपके बाद फितना पैदा किया और दीन में रखना डाला है। पेज नंबर 184। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। सक़ाई का ये सिलसिला दर्जा कमाल तक पहुँचने के बाद पेदर बुज़ुर्गवार की विरासत में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार को मिला, और इस शान से मिला कि आज तक आपके नाम के साथ लफ्ज़ सक़ा ज़िंदा रह गया। उम्दतुल तालिब, तारीख़ अल-ख़मीस 2 सफ़ा 317, नूरुल अब्सार शलबकी सफ़ा 93, किब्रियत अहमर सफ़ा 34। इन तमाम किताब के हवाले हैं ये, जहाँ पर ये बात मौजूद है। हैरत की बात है कि अमीरुल मोमिनीन को साक़ी कहा जाता है, जो मुबालगे का सीगा नहीं है, और अब्बास अलैहिस्सलाम को सक़ा के लक़ब से याद किया जाता है, जो मुबालगे का सीगा है। शायद ये इस नुक्ते की तरफ इशारा हो कि अमल अपनी दुश्वारियों के एतबार से अहमियत पैदा कर लेता है। पुरसकून माहौल की नमाज और होती है, और तीरों की बौछार की नमाज और। ज़ेर साया सजदा और होता है, और ज़ेर खंजर सजदा और। मौलाए कायनात की महराज सक़ायत में कोई शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन अलक़ाब की शोहरत हालात के ताबे हुआ करती है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम औसाफ़ व कमालात में यकसानियत के बावजूद एक लक़ब से मशहूर ना हो सके। किसी का सब्र मशहूर हुआ तो किसी की शुजाअत, किसी के इल्म की शोहरत हुई, किसी के इल्म की शोहरत हुई तो किसी के तक़वा व तहारत की। सक़ायत का भी यही अंदाज़ है। अली अलैहिस्सलाम साक़ी दुनिया भी हैं और साक़ी आखिरत भी, लेकिन दोनों मकामात पर तारीख़ और रिवायात का मुताला बताता है कि मौला ने सक़ायत की मंजिल में वो ज़हमतें नहीं बर्दाश्त की जो सक़ाए हरम को बर्दाश्त करना पड़ी। पेज नंबर 185। आप बदर की मंजिल में कुएं से पानी लाए, लेकिन कुआं खोदा नहीं। महासरा उस्मान के मौके पर आपने पानी पहुंचा दिया है, फराहम नहीं किया। सिफ़ीन के मैदान में लश्कर को नहर पर कब्ज़ा के लिए भेज दिया है, आप दरिया पर नहीं गए। लेकिन अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए ये सारे मसाइब एक मंजिल पर जमा हो गए थे। आपको करबला में मुतअद्दिद कुएं भी खोदने पड़े,
دشمنوں کے حصار سے پانی کو بچا کر چلنا بھی پڑا، اور نہر پر قبضہ کرنا بھی کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ اس وقت جب قاضی کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو۔ ایسے حالات میں تاریخ سقا کے لقب سے یاد نہ کرتی تو ظلم عظیم ہوتا۔ اس سے بڑی ایک نزاکت یہ بھی ہے کہ مولائے کائنات نے جس سقائیت کے لیے اقدام کیا تھا وہ آخری مرحلے تک پہنچ بھی گئی تھی۔ بدر میں لشکر کو پانی مل گیا اور صفین میں مجاہدین سیراب ہو گئے۔ انقلابی جماعت کے محاصرے کے باوجود دارالامارہ تک پانی پہنچ گیا اور اولاد اغرا کی موجودگی میں قاتل کو جامِ شیر دے دیا گیا۔ لیکن انقلابی جماعت کے محاصرے کے باوجود دارالامارہ تک پانی پہنچ گیا اور اولاد و اعزاء کی موجودگی میں قاتل کو جامِ شیریں دے دیا گیا۔ لیکن عباس علیہ السلام کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی۔ کنویں کھودے مگر پانی برآمد نہ ہوا، فرات پر گئے لیکن بھتیجی کی مشق خیمے تک نہ لا سکے، اور پانی ملا بھی تو بچوں کے کام نہ آ سکا۔ دنیا کی ہر تاریخ میں جہاں واقع ہونے والے حادثات کی اہمیت ہوتی ہے، وہاں حسرتوں کو بھی ایک بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مورخ اس درد کے احساس سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ کام ماہر نفسیات اور صاحب دل کے حوالے ہوتا ہے۔ پیج نمبر 186 شجاعت۔ حضرت عباس علیہ السلام کی امتیازی صفات میں ایک صفت شجاعت بھی ہے۔ مقتل عوالم صفحہ 94، الابصار العین صفحہ 62، صفحہ 26، تاسق التواریخ صفحہ نمبر 679، روضۃ الشہادہ ماتبین۔ شجاعت کے بارے میں یہ سب جو میں نے ابھی صفحات بتائے، جن بکس کا نام لیا اور صفحات بتائے، ان کے پیجز یعنی بتائے، تو ان سب میں یہ موجود ہے اور حوالہ جات ہیں یہ سارے۔ شجاعت کے بارے میں علماء اخلاق نے بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں اور اسے انسانی کردار کے تعمیری عناصر میں شمار کیا ہے۔ تعمیر کردار کے 4 عناصر قرار دیے گئے ہیں: حکمت، عدالت، عفت اور شجاعت۔ شجاعت کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ اس کا مظاہرہ ہمیشہ سخت اوقات میں ہوا کرتا ہے اور ایسے حالات انسانی توجہات کا خود بخود جذب کر لیا کرتے ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ شجاعت کا تعلق زور بدن اور قوت دست و بازو سے ہے۔ جس کا جتنا بدن قوی، جسہ مضبوط، ہیکل مستحکم اور ڈیل و ڈول غیر معمولی ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا بہادر کہلائے گا۔ انسان کو شیر سے تشبیہ دیتے وقت بھی وجہ تشبیہ اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ پیج نمبر 187۔ حالانکہ یہ ایک اشتباہ ہے، شجاعت تعمیر کردار کے عناصر میں ہے اور کردار نفسانی کیفیات سے مرتب ہوا کرتا ہے۔ کردار کی تعمیر میں نفس کی کیفیات اور دل و دماغ کے رجحانات کام کرتے ہیں۔ اس میں دست و بازو کی طاقت کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ شجاعت کے پہلو بہ پہلو ایک عنصر طاقت اور بھی ہے جس کا نام جرأت ہے۔ شیر ببر میں جرأت ہوتی ہے، شجاعت نہیں۔ شجاعت کا وجود وہیں ہو سکتا ہے جہاں ذی شعور نفس اور باہوش دماغ ہوتا ہے کہ بہادر یہ فیصلہ کر سکے کہ کہاں قوت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں، اور پھر اسی کے مطابق عمل درآمد بھی کرے۔ تحلیل اور تجزیہ کے اعتبار سے شجاعت و صبر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں نفس کی قوت کے آثار ہیں، دونوں میں قوت ارادی کی کار فرمائی ہوتی ہے، اور دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پر قابو حاصل کیا جائے۔ قوت نفس کا مظاہرہ میدان میں ہوتا ہے تو اس کا نام شجاعت ہوتا ہے، اور اظہار قوت کے لیے میدان میسر نہیں ہوتا ہے تو اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ صبر توام شجاعت ہے اور شجاعت لازمہ صبر۔ یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں شخص صبر کا حامل ہے اور فلاں شخص شجاعت کا۔ صبر شجاعت سے کسی منزل پر جدا نہیں ہو سکتا، اور جس شخص میں قوت صبر نہ ہوگی وہ شجاعت کے میدان میں قدم نہیں جما سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ منزل اظہار میں دونوں کے میدان الگ الگ ہوتے ہیں۔ شجاعت کا میدان مارکہ کارزار ہوتا ہے اور صبر کا میدان جبر اختیار۔ پیج نمبر 188۔ دین اسلام نے جن مقامات پر صبر کی تعریف کی ہے
ان میں ضمناً شجاعت کی اہمیت کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے یہاں تک فرما دیا ہے، پروردگار شجاعت کو دوست رکھتا ہے، چاہے اس کا اظہار ایک سانپ کے قتل ہی کے ذریعے ہو۔ ترجمہ میں نے بیان کیا۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے شجاعت کا ادنا ترین معیار سانپ کا قتل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اتنا بھی نہ کر سکے اور سانپ کے خوف ہی سے رونا شروع کر دے تو اسے شجاعت کی کسی منزل پر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات امیر المومنین نے اسی نقطے کی وضاحت کے لیے روز اول گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے کہ اہل دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آنے والا بچہ کس قدر قوت قلب کا حامل ہے اور اس کے دست و بازو میں کس قدر زور بدن پایا جاتا ہے۔ شجاعت کے نفسانی کمال ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مرسل اعظم نے ایک طرف شجاعت کا معیار قتل قرار دیا ہے، دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے تمہارا حقیقی دشمن تمہارا نفس ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ عدوک نفسک فاقتلوھا۔ خواہشات نفس کو قتل کیے بغیر کسی شجاعت کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، اور یہ علامت ہے کہ شجاعت کوئی ظاہری وصف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق نفس کے کمالات سے ہے۔ جو جس قدر کمال نفس کا حامل ہوگا اتنا ہی بڑا شجاع اور بہادر کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دشمن پر وار کرنا اور اسے تہی دیکھ کر دینا شجاعت ہے، اور کبھی ضبط نفس کا مظاہرہ کر کے دشمن کو چھوڑ دینا ہی کمال شجاعت ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ مولا کائنات کا عمرو بن عبدود کے سینے پر سوار ہو جانا شجاعت ہے اور اس کی بے ادبی پر سینے سے اتر آنا شجاعت نہیں۔ پیج نمبر 189۔ در حقیقت یہ 2 رخ تھے جنہیں مولا کائنات ایک ہی میدان میں پیش کر رہے تھے۔ دشمن کو زیر کر کے سینے پر سوار ہو جانا شجاعت کا ظاہری رخ ہے، اور دشمن پر قابو پا کر بلندی نفس کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسے چھوڑ دینا شجاعت کا باطنی رخ ہے۔ شجاعت کی نزاکتوں سے بے خبری کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے میدان جنگ میں مولا کائنات کے مجاہدات کا تذکرہ سن کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس طرح علی علیہ السلام کا مرتبہ نبی سے بھی بڑھ جائے گا۔ ایسا تذکرہ کرنے والے عظمت نبوت سے باخبر نہیں ہیں، اسی لیے علی علیہ السلام کے مرتبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ایک تو ہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حیدر کرار کی شجاعت کا تذکرہ کرنے والے شجاعت کی حقیقت سے باخبر ہیں اور اس کے حدود پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان فرار کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ میدان جہاد میں جہاں علی علیہ السلام تھے وہیں نبی تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار اور نبی خالی ہاتھ تھے۔ ظاہر ہے مجاہدات دونوں قابل قدر ہیں، ثبات نفس و قدم دونوں لائق تعریف ہیں، لیکن اتنا کہنے کا امکان بہرحال ہے کہ علی علیہ السلام کے ثبات میں تلوار نے اپنا حصہ لے لیا تھا اور نبی کے ثبات قدم میں کوئی حصے دار نہیں بن سکا۔ اب اس کے بعد بھی علی علیہ السلام کے بڑھا دینے کا الزام آتا ہے تو آنے دیجیے۔ نبی و وسیع کا فرق باطنی مراتب کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ اظہار کی منزل میں وسیع نبی سے آگے بڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پیج نمبر 190۔ اسلامی روایات میں اس کے مختلف ثبوت موجود ہیں۔ خانہ کعبہ میں بت شکنی کے موقع پر نبوت زیر قدم تھی اور امامت دوش نبوت پر عروج پا رہی تھی۔ جنت میں داخلے کا منظر سرور کائنات نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ علی علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جب راوی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی پہلے، فرمایا بے شک، علمدار ہمیشہ آگے رہتا ہے اور سردار ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ علی و نبی کی شجاعت کا راز اسی ایک فقرے میں مضمر ہے۔ شجاعت نبی میں بھی تھی اور علی میں بھی، فرق صرف یہ تھا کہ میدان جنگ میں علمدار آگے آگے رہتا تھا اور سردار پیچھے پیچھے۔ اس فرق کو کس قیمت پر بھی ہٹایا نہیں جا سکتا، چاہے دنیا میں ایک نہیں 1,00,000 الزامات عائد کر دیے جائیں۔ شجاعت اپنے اسی عظیم اور وسیع مفہوم کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ کی اس وراثت کا تعلق بھی
عہد قدیم سے تھا اور اس میں آباء و اجداد کا ایک نمایاں حصہ تھا۔ ننھیال کے اعتبار سے اتنا کافی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سے عقد ہی اس بنیاد پر ہوا تھا کہ بہادر خاندان میں عقد ہوگا، اور حضرت عقیل نے وقت عقد اعلان ہی کیا تھا، یہی کیا تھا کہ ام البنین کے آباء و اجداد سے زیادہ شجاع عرب میں کوئی نہیں ہے۔ نیزوں سے کھیلنے والے اسی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تلواروں پہ تکیہ کرنے والے اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیج نمبر 191۔ یہ اور بات ہے کہ شجاعت میں جرأت و ہمت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، اور ضبط نفس، ثبات عزم، قوت ارادی جیسے عناصر اتنے روشن انداز سے نظر نہیں آتے۔ اس جرأت و ہمت پر سیقل اس وقت ہوئی جب یہ خاندان ابو طالب سے وابستہ ہو گیا اور حضرت ام البنین مولائے کائنات کے عقد میں آ گئیں۔ علی علیہ السلام کی شجاعت تنہا ہی کیا کم تھی کہ اس پر خاندان ام البنین کی شجاعت کا اضافہ بھی ہو گیا۔ اب جو فرزند دونوں خانوادوں کی وراثت لے کر دنیا میں آئے گا، اس کی شجاعت و ہمت کا کیا علم ہوگا۔ ذہن انسانی اس منزل کے تصور سے قاصر ہے۔ نفسیات کے اس تجزیے سے بہت سے وہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جنہیں دنیائے اغراض عقدۂ لا حل سمجھتی ہے، اور عالم عقیدت بھی اپنے کو جواب کی منزل میں عاجز تصور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام انجام کربلا سے باخبر تھے اور وہ ایک امام کی فوج کے سپاہی تھے، تو تاریخ میں ایسے مقامات کیوں ملتے ہیں جہاں حضرت عباس کو جلال آ گیا اور امام حسین کو روکنا پڑا دربار ولی، جیسا کہ یہاں پر اب انہوں نے وہ مقامات بتائے ہیں کہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جلال آ گیا تھا۔ دربار ولید، ساحل فرات، شب عاشور جیسے متعدد مقامات ہیں جہاں تاریخی بیان کے اعتبار سے جناب عباس علیہ السلام کو غیظ آ گیا اور امام مظلوم کو مختلف وسائل سے عباس علیہ السلام کو خاموش کرنا پڑا، جس کا مطلب دونوں کے نظریات اور رجحانات میں فرق کے سوا کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عباس علیہ السلام کی زندگی ایک عجیب و غریب کشمکش سے گزر رہی تھی۔ آپ کو ایک طرف اپنے جذبات و احساسات کا پاس اور لحاظ تھا، دوسری طرف حکم امام کا احترام۔ جذبات گھٹتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور امام روک دیتے تھے تو فوراً رک بھی جاتے تھے۔ پیج نمبر 192۔ عباس علیہ السلام کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ دشمن کو قدم قدم پر متوجہ کرتے رہیں کہ میرے مولا کا سکوت مشیت الہی اور مصلحت اسلام کی خاطر ہے، ہم لوگ مجبور اور بے بس ہو کر تمہارے معاشرے میں نہیں آ گئے۔ یہی تصور جب شدت کے ساتھ ابھرتا تھا تو غازی کو جلال آ جاتا تھا، اور اسی عالم جلال میں ارشاد فرما دیتے تھے تو عباس خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس طرح عباس علیہ السلام اپنی دوہری وراثت کا اعلان کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ مجھے ماں کی طرف سے جرأت و حمیت ملی ہے اور باپ کی طرف سے صبر و شجاعت۔ جب جرأت و ہمت کی منزل آتی ہے تو تیور بگڑ جاتے ہیں، اور جب باپ کا حقیقی وارث اشارہ کر دیتا ہے تو اب بابا کی شجاعت کے اظہار میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تاریخ میں حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کے مختلف مواقع آئے ہیں جنہیں سوانح حیات کے ذیل میں نقل کیا جائے گا۔ یہاں صرف ایک تاریخی فقرہ نقل کرنا ہے اور چند معصومین کے ارشادات۔ مورخ واقعہ کربلا کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد تو 72 یا اس سے زیادہ ہے، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے شہیدوں کی تعداد کے بجائے ان مجاہدین پر غور کرنا پڑے گا جو کربلا میں ایک عظیم مقصد کے لیے جان قربان کر رہے تھے، اور اس طرح واقعہ کربلا کو کسی قیمت پر جنگ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ یہ کہنا ممکن ہے کہ امام حسین جنگ کے ارادے سے آئے تھے۔ جنگ کے قانون سے کربلا میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے سپاہی یا فوجی کہا جاتا۔ پیج نمبر 193۔ کچھ افراد تھے جن کی عمریں 50 یا 60 سے تجاوز کر چکی تھیں، کچھ کم سن اور نوجوان بچے تھے،
اور ایک تو 6 مہینے کا شیرخوار تھا۔ ایسے حالات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپاہ حسینی میں حضرت عباس کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جسے سپاہی کا درجہ جیت دیا جا سکے۔ یہ لشکر حسینی کا ایک فوجی ہے۔ حسین علیہ السلام کے پاس صرف عباس علیہ السلام تھے، وہی سپاہی تھے اور وہی سپاہ۔ اس کے علاوہ تمام مجاہدین دنیا کے جنگی قوانین کے اعتبار سے فوجی اور لشکری کے حدود سے خارج تھے۔ مورخ نے اس تجزیے پر ایک فقرے کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ یہ امام حسین کی دور رس نگاہ تھی کہ آپ نے عباس علیہ السلام کو سقائی کی ذمہ داری دے کر جنگ کرنے سے روک دیا تھا اور تلوار کی بجائے مشکیزہ دے کر میدان جنگ میں بھیج دیا تھا تاکہ جہاد کربلا پر کسی رخ سے جنگ ہونے کا الزام نہ آنے پائے۔ کربلا کے میدان میں شجاعت عباس کا یہ ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ عباس نے حکم امام کے بعد تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہایت درجہ بے کسی سے شہید ہونا قبول کر لیا تاکہ میرے مولا کے دامن کردار پر کوئی دھبا نہ لگنے پائے، ورنہ عباس علیہ السلام اس صبر و ضبط کا مظاہرہ نہ کرتے اور صرف جرأت و ہمت اور طاقت و قوت ہی سے کام لیتے تو آج کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ کیا کہنا عباس کا، وہ بہترین صابر و مجاہد اور حامی و مددگار تھے۔ پیج نمبر 194۔ وہ بہترین بھائی جو اپنے بھائی سے دفاع کر سکے اور اطاعت رب کی آواز پر لبیک کہہ سکے۔ جہاد کے ساتھ صبر اور دفاع کے ساتھ اطاعت رب کا تذکرہ عباس کی شان شجاعت کا اعلان اور میرے دعوے کا مکمل ثبوت ہے۔ پیج نمبر 195۔ علمداری۔ حضرت عباس علمدار کو بزرگان خدا سے وراثتاً ملنے والے اوصاف و کمالات میں ایک علمداری بھی ہے۔ علم، نشان، پرچم، رایت، بند، عقاب تقریباً ہم معنی لفظیں ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف حالات کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہیں۔ علمداری کی عظمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قوم کی تاریخ میں خود علم اور پرچم کی عظمت کا اندازہ کر لیا جائے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم نے اپنے پرچم کو اپنی عزت و عظمت کا نشان سمجھا ہے اور اسے اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنی پورے ملکی یا قومی وقار کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ پرچم کا رواج کل کی دنیا میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وہ جاہلیت میں بھی رائج تھا اور اسلام میں بھی۔ اس کا سلسلہ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی، یعنی یہ کہنا صحیح ہے کہ ملک کے پرچم محدود ہو سکتے ہیں لیکن پرچم کا پرچم ہر ملک کو قوم کے سر پر لہرا رہا ہے اور اس کی سربلندی پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہی وہ باعزت عنصر ہے جس کی خاطر قوموں کی جانیں قربان کی گئی ہیں اور سر و تن کی بازی لگائی گئی ہے۔ پیج نمبر 196۔ تاریخ باضابطہ طور پر نشاندہی سے قاصر ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پرچم کا رواج کب سے ہوا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اس کی عظمت و اہمیت کا حقیقی راز کیا ہے، لیکن اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دور قدیم میں قوموں کی انفرادیت اور ملکوں کی تشکیل کا واحد ذریعہ لشکر کشی اور جنگ و جدل کا سلسلہ تھا، اور میدان جنگ میں جانے والے سپاہی غیر منظم اور غیر مرتب ہونے کی بنا پر نہ کوئی باہمی نشان رکھتے تھے اور نہ فوجوں کو باخبر کرنے کا کوئی ذریعہ رکھتے تھے۔ فوج بہرحال ایک ترتیب و تنظیم چاہتی ہے، اس لیے یہ سوچا گیا کہ اگر ہر قوم اور ہر لشکر اپنا ایک امتیازی نشان مقرر کر لے تو فوجوں کو یکجا کرنے میں آسانی ہوگی اور سپاہیوں کو دوست و دشمن کے امتیاز میں بھی سہولت ہوگی۔ جو جس پرچم کے نیچے آ جائے گا اسی جماعت میں شمار کیا جائے گا۔ رفتہ رفتہ یہ پرچم میدان جنگ سے ہٹ کر ایک استقلال پیدا کرنے لگا اور قوموں نے اسے مستقل
شناخت کا ذریعہ بنا لیا۔ اب ہر قوم ایک پرچم کے تابع ہے اور ہر ملک کا ایک امتیازی نشان معین ہے۔ امتیازات قائم کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں اور ہر قوم کے ذوق کے اعتبار سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ کوئی قوم مزاجی اعتبار سے جنگجو ہوتی ہے، اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ نشان پر جنگی علامتیں بنائی جائیں۔ کسی قوم کو رقص و رنگ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ نشان پر ویسے ہی نقش و نگار پسند کرتی ہے۔ کسی قوم کے پیش نظر اسلاف کے کارنامے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پرچم پر ان کارناموں کی یادگار قائم کرنا چاہتی ہے، اور کوئی پرچم کو مذہبی نشان سمجھ کر اس پر مذہبی کلمات تحریر کرتا ہے۔ پیج نمبر 197۔ جس قدر مقاصد و مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، اسی قدر پرچم کے نقش و نگار میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ رنگ کا بھی آتا ہے۔ اس میں بھی قوموں کے مزاج کو شدید دخل ہوتا ہے۔ کوئی شرافت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو سفید رنگ اختیار کرتا ہے، کوئی خونی انقلاب لانا چاہتا ہے تو سرخ رنگ منتخب کرتا ہے، کسی کے پیش نظر صلح و امن کا پیغام ہوتا ہے تو سبز رنگ پیش کرتا ہے۔ رنگوں کو مختلف مقاصد کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور ہر قوم نے اپنے مقصد کی روشنی میں اپنے پرچم کے لیے ایک رنگ کا انتخاب کیا ہے۔ بسا اوقات تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک ہی قوم کے دو مختلف رنگ کے پرچم رہے ہیں اور دونوں کو الگ الگ مواقع پر استعمال کیا ہے۔ سفید رنگ شرافت کی نشانی بن کر چمکا ہے تو سبز رنگ میدان جنگ میں صلح و آتشی کا پیغام بن گیا ہے۔ ارباب تاریخ نے پرچم کے موضوع پر کافی مواد فراہم کیا ہے اور دنیا کی قوموں کی پرچم اور ان کے نقش و رنگ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس موقع پر ان باتوں کا تذکرے کا کوئی محل نہیں ہے۔ پرچم کی ضرورت کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے پرچم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور پرچم بلند کرنے والے کی مزاج اور اس کی افتاد طبع کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید تذکرہ تاریخ کا موضوع بن سکتا ہے۔ سیرت نگار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربی زبان میں پرچم کے لیے دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، لوا، رایت۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر بھی بحث کی ہے کہ ان دونوں میں کون سا بڑا ہوتا ہے اور کون سا چھوٹا۔ بعض حضرات نے رایت کو بڑے پرچم کا نام دیا ہے، اس لیے کہ حدیث خیبر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہاں مختلف علموں کا کوئی ذکر نہ تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ لوا بڑے پرچم کا نام ہے کہ محشر کے علم کا نام لوائل حمد ہے، جس کے زیر سایہ ایک پوری کائنات محبت سمٹ کر آ جائے گی۔ اس مقام پر یہ بحث چندان دلچسپ نہیں ہے، آئندہ کسی موقع پر ان دونوں اقوال کے درمیان محاکمہ کیا جا سکے گا۔ یہاں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ اہمیت پرچم کے نام سے ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ جب ہم پڑھیں گے تو اس سے شروع کریں گے، اس ہیڈنگ سے، یعنی اہمیت پرچم کی ہیڈنگ سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی پھر مطالعہ کریں گے۔ خدا حافظ۔